हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के नोटिफिकेशन के हवाले से। नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बड़ी अहम मामला जिसे हम इस प्लेटफॉर्म पर उठाते रहे, एक मजहबी मुमताज़ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके ऊपर ब्लास्फेमी का यानी कि तौहीन रसालत का, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम आयद किया गया था। आज बड़ी पेशरफ्त हुई है, उनको इन इल्ज़ामात के हवाले से जो उन पर केस था उसमें ज़मानत मिल गई है। उनके वकील से हमने बात की है, बड़ी दिलचस्प है, वो ज़रूर सुनिएगा। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे, बड़ा ही अहम मामला है, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड है एक, आपको पता है ये जंगली हयातियात के हवाले से एक बोर्ड है, उसमें मुबैना बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, उस हवाले से एक अहम दिलचस्प डेवलपमेंट है, वो बताएंगे। और सबसे आखिर पर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक तो ये बताएंगे, और दूसरा बांग्लादेश के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर, उन्होंने एक दिलचस्प वाक़या सुनाया है, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? खैरियत से आसिफ, हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक है मैं शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक हूं। आसिफ, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, हम उसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, आपके पास क्या खबर है? देखें एजाज, खबर तो वही थी कि इसकी जो नीचे जुजियात हैं कि ज़ाहिर है कि इसमें कुछ नए ओहदे जो क्रिएट हुए हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नीचे आर्मी के अंदर, जैसे वाइस चीफ का ओहदा है, फिर इंतज़ामी कुछ मामलात हैं, फिर देखें एक पूरी सेंट्रल कमांड बन जाएगी ना तीनों फोर्सेस की। इसका दफ्तर कहाँ होगा? पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ का जो था वो तो चकलाला में था, क्या अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जीएचक्यू में ही बैठेंगे या वहाँ बैठेंगे? तो इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें थीं जिसमें कुछ आपके चीज़ें मैंने बताया था आपको पहले भी कि कुछ चीज़ें कानून में आनी हैं, अभी तो सिर्फ आइन में अमेंडमेंट हुई, और कुछ चीज़ें रूल्स के अंदर आनी हैं और वो बड़ी अहम होंगी। ठीक है, तो उस हवाले से कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो कंसिडरेशन हो रही थी। लेकिन एक बात जो आपने कही शुरू में कि वाकई देखें आईनी तरमीम पास हुए तो अब तकरीबन 4 हफ्ते होने को आए हैं। ठीक है, तो ये सारा काम इस दौरान क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा अहम सवाल है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो अब हर तरह की क्या सराई जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो कह रहे हैं जी कि बिल्कुल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया और हुकूमत और फौज एक पेज पे नहीं रहे। दूसरी जानिब बाज़ लोग कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं है, अभी बस ये समरी आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। बाज़ सरकारी लोगों से हम पूछते हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि बस समरी तो तैयार है, साइन होने, और इस तरह की बात हुआ ही कुछ नहीं है। लेकिन एजाज़ बाज़ लोग ये बात भी कर रहे हैं, जो सियासी पंडित हैं जिनसे हम मिले हैं, तो उनका ये कहना है कि ये जो बातें बिल्कुल होंगी जो ज़िमनी तौर पे चीज़ें नीचे कानून में आनी हैं या रूल्स में आनी हैं, जो सारा मैटर है, लेकिन इसमें अगर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होती तो ये इनफ टाइम था तकरीबन 3.5-4 हफ्तों का, जिसमें चीज़ें अपने टाइम पे सारे नोटिफिकेशन वगैरह ये हो सकते थे। तो सियासी पंडित जो हैं बाज़ लोग इस ये सियासी पंडित कौन होते हैं यार, यही जो सियासी रहनुमा हैं या सियासी वर्कर हैं, जो इस्लामाबाद की इंटेलिजेंसिया है जो चाय के कप के ऊपर ज़रा बातचीत करती है, जिनसे हम भी जाके मिलते हैं, आप भी मिलते हैं, तो उन लोगों की ये राय है, एक बड़ी अमूमी राय मैं आपसे बयान कर रहे हैं, नॉट ये कोई उनके पास भी इसका कोई नोटिफिकेशन या कोई एविडेंस तो नहीं है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह इलेक्शन के बाद नताइज शायद मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी के नहीं थे, उस तरह आईनी तरमीम के बाद उसके बाद जो चीज़ें होनी थी वो नताइज शायद इस दफ़ा जीएचक्यू की मर्ज़ी के नहीं है। एक बात की जाती है, आई डोंट नो कि ये कितने % सही है, लेकिन उनका भी ये ख्याल है। बाज़ जो न्यूट्रल टाइप के लोग जो हमें मिलते हैं, जो सियासी तज्ज़िये देते हैं और बात करते हैं, उनकी ये राय है कि शायद एक थोड़ा सा मियाँ साहब का, जो बड़े मियाँ साहब की बात करते हैं कि उनका कुछ चीज़ों के ऊपर व्यू क्योंकि शुरू से होता है, तो ये जो डिले है इसमें शायद उनकी कुछ चीज़ें भी हैं कि ये चीज़ें यूँ देख लें, ये यूँ देख लें। लेकिन उनकी अमूमी राय भी ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल जो है वो कोई चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही कोई उल्ट समत में जा रही हों। चीज़ें जो हैं वो फॉरवर्ड हो रही हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। कल एक मीटिंग भी हुई है, कल रात को बड़ी अहम एक मीटिंग हुई है सिविल मिलिट्री लीडरशिप की,
تو وہ یہی کون کہتے کون ہیں. تھا سول ملٹری میں؟ ایک پرائم منسٹر تھے یہاں شہباز شریف سے اسحاق ڈار تھے, اسحاق ڈار تھے ان کے اور ساتھ دو اور آرمی لوگ تھے. چیف تھے. جی اچھا کہا یہی جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں شو کرتی ہیں کہ کچھ چیزیں ظاہر ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں, ان کے اوپر ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ عمل ہوگا. لیکن ایک پاکستان جیسے ملک میں اس نوٹیفیکیشن کے نہ ہونے سے بہرحال ایک پنڈورا باکس جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, اور ہر طرح کے اس میں آپ کو تبصرے اور تجزیے سننے کو مل رہے ہیں. ایک سوال کا جواب دیں, نون لیگ میں اور فوج میں کوئی مطلب مسئلہ تو نہیں؟ دیکھیں اعزاز, یہ جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے نا, یہ صرف شریف فیملی سے جڑا ہے. اگر آپ اس میں کہیں کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اس میں کوئی تعلق ہے یا وہ کسی مشورے میں شامل ہے, ایون پارلیمانی پارٹی کے بہت سارے لوگ ہمارے سے چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ان چیزوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے. یہ ساری جو بات چیت ہو رہی ہے یہ شریف برادران کے درمیان ہے, اور اگر ہو سکتا ہے مریم بی بی ہیں یا خواجہ آصف ہیں یا کچن کابینہ کے جو 2-4 لوگ ہیں, ان کو ایگزیکٹلی چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہوں گی. اگر آپ یہ کہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ صاحب کو پتہ ہوں گی, تو میری ذاتی معلومات نہیں ہے, رائے ہے کہ شاید ان کو بھی چیزیں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پتہ ہوں گی کہ ایگزیکٹلی کیا چیزیں ہو رہی. ٹھیک ہے, وہ تو بیان جس طرح کا انہیں کہا جاتا ہے وہ دے دیتے. چلیں آصف, یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے, اس کے اوپر میرے پاس تو سچی بات ہے خبر نہیں ہے, جو میرے پاس تھی وہ میں دے چکا ہوں. آپ کے پاس ایک خبر ہے بڑی اہم, اور وہ ہے اسلام آباد میں حیات جو جنگلی حیات ہے اس کے بارے میں ایک بورڈ بنا ہوا ہے. اس بورڈ میں مبینہ طور پر کوئی کرپشن ہوئی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جنگلی حیات کے بورڈ میں کرپشن کیسے ہو گئی, اور کیا معاملہ کیا ہے یہ؟ ہاں اعزاز, افسوس کی بات, جتنا ہم بلیسڈ ہیں اسلام آباد, دیکھیں ہمارے شہر کے اندر ہی آپ کو اللہ نے نیچر بھی دے دیا ہوتا ہے نا. آپ شہر سے کوئی گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو کوئی پہاڑ آتا ہے, کوئی ندی آتی ہے. دیکھیں ہم شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہارٹ آف دی سٹی کے اندر سے ہارڈلی 5 منٹ نہیں لگتے آپ کو, آپ مرگلہ ہلز چلے جاتے ہیں جہاں قدرتی چشمے بھی ہیں, وائلڈ لائف بھی ہے, خوبصورت ترین پہاڑ بھی ہیں. ہمارے شہر کا حسن ہے یہ. تو یہ آپ کو یاد ہوگا اعزاز, کتنے طویل عرصے سے آپ اور ہم یہاں رہ رہے ہیں, یہاں پہ پہاڑوں پہ اتنی آگ نہیں لگتی تھی جتنی گزشتہ چند سالوں میں لگ. ٹھیک ہے, بلکہ ہر سال لگتی ہے. اب تو ہر سال ایک دن میں کئی دفعہ لگ رہی ہے اعزاز. یہ تو اب ہوا کیا ہوا, یہ کہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں نا جو یہاں پہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ بنا, اس کا بنیادی کام تو یہ تھا کہ وہ اسلام آباد کی مارگلہ ہلز کی جو قدرتی حسن ہے اس کو ماننا پڑنے دے, اور یہاں جو وائلڈ لائف ہے اس کا بھی تحفظ کرے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی حکومتیں ہوں یا فوجی حکومتیں ہوں, بڑی اس طرح کے عہدوں پہ من پسند لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے. تو رائنا سعید جو تھی ان کو لگایا گیا تھا یہاں پہ اس وقت چیئرمین وائلڈ لائف کی. تو رائنا سعید جو ہیں ان کے جو ہے ان کے اوپر FIA نے ایک مقدمہ درج کیا ہے, جو ہے وہ کرپشن کا مقدمہ ہے, جس میں انہوں نے جو چارج لگائے ہیں وہ مالی بے ضابطگیوں کے چارجز لگائے ہیں. اور اس میں یہ درج کیا گیا ہے, یہ آپ سکرین پہ FIR دیکھ رہے ہوں گے, پرسنل اکاؤنٹ میں کہا گیا کہ فنڈز جو ہیں لیے گئے. ٹھیک ہے, یہ FIA کہہ رہا ہے. یہ اس وجہ سے تو نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ عمران خان دور میں یہ تعینات تھیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سیاسی وجہ سے مقدمات تو قائم ہوتے ہیں. دیکھیں اعزاز, بات یہ ہے کہ مقدمات قائم ہوتے ہیں, مقدمات میں آپ پیش ہوتے ہیں, عدالتوں میں ثابت ہو جاتا ہے کہ مقدمہ صحیح ہے یا غلط ہے. مقدمے جھوٹے بھی پاکستان میں درج ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ FIR کیا ہے. FIR یہ کہتی ہے جی کہ بغیر ٹینڈر کے خریداریاں ہوئی ہیں, اور پھر یہ کہ جو یہاں پہ اوورآل جو کرائٹیریا تھا خریداریوں کا, فائنینسز کا, وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اس کی ایک FIR آپ ہماری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, FIA نے درج کی ہے. اور FIA میں جب یہ FIR درج ہوئی تو اس سے پہلے ان کو درج ہونے سے پہلے بھی یہاں پہ یہ معاملہ کورٹ میں آیا, تو اس وقت عدالت نے ایک سٹے دے دیا تھا, جس کے بعد یہ میم رائنا جو تھی یہ اس انکوائری میں پیش نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد جب FIR درج ہوگی تو پھر یہ دوبارہ عدالت آئی تھی, اور عدالت میں اب جو جسٹس اعظم صاحب کے پاس یہ تھا, تو اس میں عدالت نے جو ہے ان کو کہا کہ آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائیں, اور انکوائری کا جو معاملہ ہے اس میں ان کو پیش ہونے کے لیے بھی کہا گیا ہے. جو میری رائنا سعید ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں کہ پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے منگواؤں گی جو میرے فنڈز کے پیسے ہوں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے اوپر الزامات ہیں یہ غلط ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ میں انکوائری میں بھی اب شامل ہو گئی ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ FIA ہائی کورٹ آتا رہا, بار بار کہتا رہا کہ انکوائری میں شامل ہوئی, انکوائری میں شامل نہیں ہوئی. اعزاز, جو معاملہ میں یہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ان بے ضابطیوں کی حد تک نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ جب بنا تو اس کے اندر جو بھرتیاں ہوئی تھیں اس کا ریکارڈ بھی چیک ہونا چاہیے.
بھرتیاں کس کرائٹیریا کے تحت ہوئیں, کیا اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو رائنا سعید ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کس کرائٹیریا کے تحت کی گئی تھی. ٹھیک ہے, میری جو ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے 3 بکس لکھی ہوئی ہیں وائلڈ لائف پہ. تو 3 بکس لکھنے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ کوئی کرائٹیریا, کوئی ڈیو پروسیس آف لا فالو نہ کیا جائے. کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس طرح کے عہدوں پہ بھی اشتہار دے کے متعلقہ بندوں کو رکھیں جن کا ایکسپیرینس ہو, پھر خالی وائلڈ لائف کا ایکسپیرینس نہ ہو, پھر ان کو ایک انتظامی ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اگر اس طرح کے عہدے پہ آنا ہے, تاکہ کل ان کے اپنے لیے بھی مشکلات نہ ہوں اور ادارے کے لیے بھی نہ ہوں. اچھا, آپ پھر ادارے کے اندر جو اعزاز, میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتا دوں پھر میں آپ سے بات اس پہ کرتا ہوں. دیکھیں, اس میں جب وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ بنا تو سب سے بڑا اس میں ظلم یہ کیا گیا کہ اس پہاڑوں کے اوپر رہنے والے جو قدیمی لوگ ہیں, جن کے باپ دادا کے وہاں گاؤں ہیں, ان کو تو اس بورڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا. حالانکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ خود آگ نہیں لگنے دیتے تھے, وہ کسٹوڈین ہیں ان پہاڑوں کے, وہ سن آف سوائل ہیں, بیٹے ہیں ان پہاڑوں کے. آپ نے ایک بورڈ بنایا اور ان کو پوچھا ہی نہیں, جو وہاں رہتے ہیں, جو وہاں کے کسٹوڈین ہیں. اور باہر سے جو لوگ آئے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فائن شروع کر دیے. تو مجھے بہت سارے لوگوں نے خود آ کے یہ بتایا کہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ جب فائن کرتا ہے نا, تو وہی لوگ بعد میں آگ بھی لگاتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہمارے ہیں, ہمیں غلط جرمانہ کیا گیا جا رہا ہے, تو ہم یہ آگ روکیں, پھر لگنے سے روکیں. تو آپ نے کبھی بھی کسی کمیونٹی میں جا کے اسے افینڈ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے اس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اگر ہم ان پہاڑوں کی ابھی جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں بھی لوکلز کی نمائندگی نہیں ہے. خدا کے لیے وہاں کے ہر گاؤں کے 2-3 مین لوگوں کو آپ اس میں ممبر بنائیں, وہ کسٹوڈین ہیں. آپ کے لوگ تو ڈیوٹی اور تنخواہ لے کے وہاں کسٹوڈین بنے, یہ بغیر تنخواہ کے کسٹوڈین ہیں. آپ لوگ, آپ کے جو گارڈز ہیں, وائلڈ لائف گارڈز ہیں, وہ تو سرکاری ملازم ہیں. اچھا چلیں, یہ ان کو ایک تو یہ کہ پلیز اسلام آباد کے جو مارگلہ ہلز ہیں, ان کو اگر آپ نے ان کی حسن کو گہنانے نہیں دینا, تو آپ نے یہاں پہ ان لوگوں کو, جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلنا. اور لاسٹ بات وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہاں پہ ایک حکم دیا جس کے تحت یہاں پہ ایک ہوٹل کو بھی گرایا گیا. لیکن اعزاز, دلچسپ بات یہ ہے کہ 113 عمارتیں گرنی تھیں. جو عمارتیں گرنی تھیں وہ 113 بلڈنگز جو ہیں وہ گرنی تھیں, لیکن صرف ایک ہوٹل گرا اور ایک اس کے ساتھ چھوٹی ایک عمارت تھی وہ گری. اگر یہ غلط تھیں تو 113 عمارتیں کیوں نہیں گرائیں گی؟ ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے کچھ چیف جسٹس صاحبان کا تعارف یہی ہے کہ انہوں نے صرف عمارتیں گرانے کا حکم دیا. یہ دیا تھا انہوں نے, اپنے قاضی فائزی صاحب نے دیا تھا, ایک گلزار صاحب نے وہ کراچی میں کہا تھا گرا دیں, کی بلڈنگ تھی, ٹھیک ہے, اور عطن اللہ صاحب نے چیف جسٹس سے تو آرڈر کیا تھا یہ ٹوئن ٹاور گرا دیں. تو یہ پہلی تو بات ہے, یہ ڈسٹرکٹیو اپروچ جو ہے اگر قانون میں الاؤ ہے تو پھر پورا عمل ہونا چاہیے. اور مارگلہ ہلز کے اوپر آج بھی انکروچمنٹس ہو رہی ہیں. مارگلہ پوری دنیا میں آپ اعزاز جاتے ہیں, دیکھتے ہیں جو نیشنل پارک ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی ایک پوائنٹ بنا دیا جاتا ہے جہاں ٹورسٹ آ کے کھاتا پیتا ہے, وہیں پہ لیٹرنگ جو کچھ ہوتا ہے اس کو وہیں سے ہٹا دیا جاتا ہے. جب آپ ایک پوائنٹ نہیں بناتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ دوسرے ملکوں کے سفیروں نے جا کے گند اکٹھا کیا کہ جس نے جہاں آیا پھینک دیا, کوئی بوتلیں لے کے جا رہا ہے, کوئی شاپر لے. تو یہ کہ یہ ساری چیزیں منع ہونی چاہیے یہاں پہ, شاپرز بوتلیں. ایک منٹ, جب آپ نے عدلیہ سے اختیار لے لیا کہ وہ حکومتیں نہ گرائیں, پارلیمنٹ کو نہ گرائیں, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو گرانا ہے نا, تو وہ ہوٹل گرا رہے ہیں. تو اعزاز, سپریم کورٹ پلیز اگر اپنے اس آرڈر پہ پورا عمل درآمد کرائے, دوبارہ نوٹس لے, اگر یہ بلڈنگز غلط تھیں تو پھر انہیں گرایا جائے. اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ 1 یا 2 بلڈنگیں گرا کے اور اس کے بعد, تو اپنے اس آرڈر پہ سپریم کورٹ عمل کرائے اگر یہ صحیح تھا, اور اگر غلط تھا تو پھر اس سے رجوع کرے. اور حکومت نے, اب جو ہماری سیکٹری ہیں کلائمیٹ چینج کی, وہ بلحاظ عہدہ اس کی وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی چیئرمین ہیں, یقیناً ظاہر ہے ہاں وہ چیئر پرسن ہیں, اور وہ آئی ہیں, ایک ظاہر ہے CSS افسر ہیں, سارا کچھ ہے. پلیز اس بورڈ کے اندر مقامی لوگوں کو بھی ضرور ڈالا جائے, ہر گاؤں کے 1-2 اچھی شہرت کے لوگوں کو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو رائنا صاحبہ سے آپ کی بات ہوئی, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا 1-2-3 باتیں کہی ہیں, وہ کوئکلی بتا دیں. جی میں نے بتائی ہیں. رائنا سعید میں نے سنی ہے, لیکن وہ بات آپ کہیں اور نکل گئے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. رائنا یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے
میں اب ڈسٹرکٹ جو ہے کورٹ میں اس میں رجوع کروں گی. انہوں نے جو اپنا موقف دیا وہ یہ دیا ہے کہ ایک تو یہ کہ میں نے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ جوائن کر لی ہے. دوسرا یہ کہ میں پاگل نہیں ہوں, میں نے جو ہے پیسے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں منگوائے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جو میرے خلاف الزامات ہیں یہ غلط ہیں, جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا موقف ہے. جبکہ ایف آئی اے نے انکوائری کے بعد ان کو نوٹس دینے کے بعد اس میں مینشن کیا ہے کہ یہ اکاؤنٹ نمبر جو ان کا پرسنل ہے اس میں پیسے آئے ہیں, یہ جو فنڈز آئے ہیں اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں. چلے لیکن ایف آئی اے بھی آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے بھی کوئی اتنی جسے کہتے ہیں دودھ دھلی نہیں ہے. لیکن اعزاز یہ ہے کہ ظاہر ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کا موقف لیا اور ان کا موقف آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. کوئی اور بات ہے آپ کو؟ بس میں تو اب آپ سے اگلے موضوع پہ جانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں اگلا موضوع میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. ہاں, اگلا موضوع چلتے ہیں طاہر ایوبی صاحب کے پاس. انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو کی ضمانت کروا دی ہے, تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا چیلنجز تھے, کیا ہوا. ٹھیک ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حافظ طاہر ایوبی, جنہوں نے ایک بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا, آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے, بے بنیاد الزامات ہم انہیں سمجھتے ہیں توہین مذہب کے. وہ ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں. یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ یہ بڑا ہی نازک معاملہ تھا. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی جو کردار ادا کیا تھا, کوئی مثالی کردار ہرگز ادا نہیں کیا تھا, جسے ہم نے اس پلیٹ فارم پہ چیلنج بھی کیا. اچھی بات یہ ہے کہ عدلیہ نے یہ ساری باتیں سنی. تو آئیے حافظ طاہر ایوبی صاحب کے پاس چلتے ہیں. طاہر ایوبی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. طاہر صاحب, یہ بتائیے کہ محمد علی مرزا صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری لاسٹ تھرسڈے کو ان سے ملاقات ہوئی تھی. خیریت سے ہیں وہ؟ جی بالکل خیریت. اچھا, ایک تو بہت مبارک ہو, آپ کا کیس جیت لیا آپ نے الحمدللہ, اور بڑی نازک کیس تھا. جی بے شک, ایسے کوئی شک نہیں. اچھا, یہ فرمائیں کہ کون سے ججز تھے اور کیسے یہ بیل ہوئی؟ بیسیکلی آج جو کیس فکس تھا وہ جسٹس صداقت علی خان صاحب کے پاس تھا, جو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے میں سماعت کر رہے تھے اس کیس کی. اور ہمارا جو کیس تھا وہ 11:45 پہ کیس کی سماعت جو شروع ہوئی. تو کمپلیننٹ جو ان کی طرف سے ایک پلی لیا گیا کہ ہمیں اس میں ٹائم جو ہے وہ ایڈجرمنٹ چاہیے. کمپلیننٹ کون آیا تھا عدالت میں؟ حمیر قادری, وہ اکیلے اس میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں ٹائم چاہیے. یہ گجرات سے آئے تھے؟ گجرات سے آئے تھے. ٹھیک ہے, جنہوں نے وہ پرچہ کروایا تھا. جی ایگزیکٹلی, جو اس سے پہلے بھی پرچے 2-3 کروا چکے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ہمیں مزید ٹائم چاہیے, ہم نے اور وکیل اس میں انگیج کرنے ہیں کوئی, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہماری تیاری نہیں ہے پراپرلی, ہمیں ٹائم دیں. تو جج صاحب آنریبل جو لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے یعنی کہ اگست کے مہینے سے گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں اور ابھی تک تیاری نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک. تو جج صاحب نے کہا یہ کیس آلریڈی ریمانڈ ہو کے دوبارہ واپس آ گیا, اب اس میں ٹائم فردر نہیں ملے گا. بے شک میں بیل ڈیسائیڈ کروں, ڈسمس کروں, ویدر میں اس کو الاؤ کرتا ہوں, دونوں صورتوں میں آج ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو آپ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے, تو 12:15 آپ آ جائیں, تو ہم اس کیس کو آج اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. تو 12:15 پھر وہ چونکہ آلریڈی وکلات ان کے تھے, وہ ایک ٹائم ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرنا چاہ رہے تھے. اور وہاں پر آئے تو جج صاحب نے, میں نے کہا کہ میں سبمٹ مائی لارڈ, تو بات کی, تو آپ نے انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ مجھے ان سے پوچھنے دیں کہ کیس کیا ہے, کہ انہوں نے کیس بنایا ہے تو ان سے پوچھ لیں. تو جیسے ہم نے بتایا کہ ان کے جو کونسل تھے کہ بتائیں کہ ایلیگیشن کیا ہے, تو وہ اسی بات پہ آنے لگے کہ بلاسفیمی ہے, 295C ہے. اور یہ جج صاحب نے پھر دوبارہ روکا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ ورڈنگ کیا ہے جس پہ یہ کیس بنا ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ ورڈنگ یہ ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بری. تو جج صاحب نے کہا کہ بس یہ کیس ہے. کہتے ہیں کرسچن یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کا کیس ہے. تو وہ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی بالکل, انہوں نے یہ اور بھی گستاخی کہتے ہیں اور چھوڑ دیں, آپ اسی پوائنٹ پہ آئیں. میں نے پوری فائل پڑھی ہے, میں اس کو رات سے اسٹڈی کر کے اس فائل کو آیا ہوں, اور میں نے اس کو بڑا تھورلی دیکھ لیا ہے. اس میں فتح واجات بھی ہیں, ان کی اوپینینز ہیں, اس طرح کا کوئی کیس اس میں نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کیس میں وتھ کنسنٹ, میں ٹرائل کی ڈائریکشن دے دیتا ہوں کہ 6 ماہ میں کنکلوڈ کر لیں, آپ کنسنٹ دے دیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے بیل پہ. تو انہوں نے کہا سر ہم تو کیسے اس پہ کنسنٹ دے سکتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, ہم تو اس پہ وہ نہیں کبھی بھی. تو میں پھر دوبارہ کورٹ کو میں نے چاہا کہ میں بات کروں, جیسا نے پھر مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مجھے ان کے ساتھ پوچھنا تھا چیز کہ یہ کیا کہ آپ کی میں نے پوری فائل پڑھ لی, آپ کی جو پٹیشن تھی along with تمام انیکسز میں نے دیکھ لی ہیں اس کے آپ کے. اچھا, مجھے صرف کوئکلی یہ بتائیے کہ بیل ہو گئی, ہم دیکھیں گے ہوپ فلی کہ مرزا صاحب اگلے 1-2 دنوں میں ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ. مجھے یہ فرمائیے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بیان جاری کیا تھا اور بڑی متنازع اور غیر ذمہ دارانہ بیان جاری کیا تھا, ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بات کی تھی, اس پہ ہم نے ان کی رائے بھی, ہم نے طاہر اشرفی صاحب کو بھی یہاں پر دعوت دی تھی. ظاہر ہے ہمارے رسپیکٹیبل ہیں, ان کی ایک اپنی پوائنٹ آف ویو ہے. اس بیان کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے, مجھے کوئکلی بتا دیں کہ انہوں نے تو توہین قرآن بھی لگا دی تھی. جی جی, توہین مذہب کے ساتھ ساتھ توہین قرآن بھی.
وہ کیسے اسٹرائک ڈاؤن ہوئی؟ وہ اسلام آباد میں چیلنج تھی، اسلم خاکی صاحب، ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، محسن اختر کیانی صاحب نے، اور اس وقت انہوں نے سسپینشن بھی مانگی تھی، لیکن وہ سسپینشن اس لیے نہیں ان کو الاؤ کر رہے تھے، شاید ایک ریزن تھی کہ آپ چونکہ اگری پارٹی نہیں ہے، اگر ہم سسپینشن پہ آرڈر بھی کرتے ہیں تو واٹ ایور آپ کو اس سے بینیفٹ نہیں ہونے والا. تو جب ہم اس میں فریق بن گئے اسلام آباد میں، تو پھر آنریبل جج صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کینی صاحب کو کہ آپ کائنڈلی اس میں سسپینشن کیا تک آرڈر کر دیں، چونکہ اب ہم اس میں پراپرلی پارٹی بن چکے ہیں. تو پھر وہ سسپینشن انہوں نے کر دی تھی اس کی، اور وہ ابھی کل دوبارہ اس کی سماعت ہے 4 دسمبر کو. ٹھیک ہے، وہ سسپینڈ ہو چکی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی حیثیت نہیں رہی. وہ ایون کہ جو قرآن بورڈ کا جو پچھلے دنوں میں جو فیصلہ وہ بھی آج اسلام آباد، اچھا اب آپ وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج تھا، آج اس پہ بھی اچھا سسپینشن ہو گئی. بتائیں قرآن بورڈ نے آج تک کتنے یہ دیے لوگوں کو ڈکلیئر کیا بلاسفیمی کا؟ نہیں کیا آج تک. یہ پریسیڈنٹ بنانے جا رہے تھے وہ کہ ہم یہ کام کریں، تو وہ بھی آج ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے پرنسپل سیٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. طاہر ایوبی صاحب، آپ نے بڑا کام کیا ہے، وی رسپیکٹ یو اینڈ وی رسپیکٹ یور پروفیشنلزم. خدا آپ کو بہت کامیابیاں دے. بڑا نازک کیس تھا اور کسی پہ بھی اس طرح کے کیسز نہ بنے، رستہ ملے، معافی کا بھی رستہ ہونا چاہیے، لیکن عدلیہ نے انصاف کے تحت اس سارے معاملے کو ڈیسائیڈ کیا. محسن اختر کیانی صاحب بھی اور جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں صداقت صاحب بھی، ان کا بھی بہت شکریہ اور ان کو بھی بہت بہت مبارک. اعزاز، انٹرویو آپ نے سنا، بغیر تو ہو گئی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اپنا پریس ریلیز جاری کیا تھا جس میں انہیں گنہگار قرار دے دیا تھا، اب ضمانت کے بعد ان کی زندگی کو جو ڈاکٹر صاحب کی وہ خطرات ہوں گے، پروفیسر صاحب کی، مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل اب کہاں کھڑی؟ یہ ہم نے سوال ان سے اس وقت بھی کیا تھا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ یہ رائے اگر آپ سے کسی نے مانگی تھی تو آپ ان کو خفیہ طور پہ دے دیتے، آپ نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے. تو اب یہ جو مرزا صاحب ہیں، ان کی لائف کو ایک میرے حساب سے تو ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے ان کو گناہگار قرار دے دیا بغیر انہیں سنے، نہ انہیں نوٹس ہوا. قتل کے ملزم کو بھی ایک صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، کٹہرے میں بلا کے پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں ان کا پچھلا موقف ہم نے سن کے تو اس پہ ڈیسائیڈ کر دیا. اسلامی نظریاتی کونسل اسی جگہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے اور مرزا صاحب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے. کاش کہ وہ اپنی رائے اگر کوئی مانگی گئی تھی تو جو بھی رائے تھی کانفیڈینشلی دے دیتے، اور اب بھی انہیں اس معاملے پہ وضاحت میرے حساب سے کرنی چاہیے کہ تاکہ کم از کم اگر ان کی وجہ سے کسی کی زندگی کو تھریٹ ہو رہا ہے تو وہ کم ہو جائے. چوہے صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا نانی نے قسم کیتا تو غلط کیتا، کر کے چھڑ دیتا تو اس سے بھی زیادہ غلط کیتا. جو غلطی انہوں نے کر دی ہے بس آگے چلیں مرحال میں. تو نہ یہ معافی مانگنے والے لوگ لاسٹ میں پھر بتائیں وہ کیا آپ بنگلہ دیش کے سفیر نے کوئی واقعہ سنایا ہے؟ جی آصف، ایک تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آپ کو پتہ ہے دوریاں تھیں، وہ دوریاں گزشتہ 2 سال سے قربتوں میں بدل گئی ہیں. دونوں ملکوں کی جو ملٹریز ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. دونوں ملکوں کی جو سیکیورٹی سروسز ہیں، ڈیفنس کے ادارے ہیں، وہ آپس میں بڑے گہرے تعلق ہیں. اس سے بھی بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو رہا ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پرواز نہیں تھی. اب اچھی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو قومی ایئر لائن ہے، بنگلہ دیش بیمان اسے کہتے ہیں، وہ پاکستان میں اپنی ایئر سروس شروع کر رہی ہے. کراچی میں وہ ہفتے کی ابھی جو ابتدائی اطلاعات ہیں وہ 3 پروازیں چلائیں گے، اور ظاہر ہے اس سے ایک بڑی تعداد میں لوگ ادھر سے ادھر آئیں گے، ادھر سے ادھر جائیں گے. اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی پرواز نہیں جا سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو پرواز نے آنا ہے وہ ہندوستان کے اوپر سے فلائی کر کے آنا ہے پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے طیاروں کے لیے انہوں نے ہندوستان نے اپنی فضائی جو حدود ہے اس کو الاؤ نہیں کیا ہوا. چونکہ بنگلہ دیش کی فضائی حدود سے بھارت کے طیارے گزرتے ہیں، اس لیے بنگلہ دیش کے جو طیارے ہیں وہ بھارت کی فضا سے گزر کے پاکستان میں آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ایک تو یہ ہے. میں نے ویسے اس حوالے سے بنگلہ دیش کے جو ہائی کمشنر ہیں ان سے بات کی تھی، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. بنگلہ دیش کے جو ہائی کمشنر ہیں اقبال حسین ان کا نام ہے، آج وہ فارن سروس اکیڈمی میں گئے ہوئے تھے. فارن سروسز اکیڈمی نے بڑی ایکٹیویٹی کا آغاز کیا ہے، ان کے نئے ڈی جی آئے ہیں، تو وہ جتنے بھی فارن یہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں ان کو بلا کر ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور اپنے جو نئے فارن سروس کے جو افسران تیار ہو رہے ہیں ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ سوال جواب بھی کروا رہے ہیں. تو بڑا اچھا ایک سیشن تھا آج، بڑا ڈیٹیل. تو اس میں اقبال حسین صاحب جو کہ بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر ہیں وہ آئے ہوئے ہیں.
تو انہوں نے ویسے تو بڑی لمبی چوڑی باتیں کی, انہوں نے 2 واقعے سنے. انہوں نے کہا جی یہ پہلی بات تو انہوں نے کہا جب تک اجتماعی ترقی نہیں ہوگی انفرادی ترقی نہیں ہو سکتی. آصف یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلا ترقی کروں یا آپ اکیلے ترقی کریں, ہم اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھیں, ترقی وہی ہوگی جو ہم دونوں مل کے کریں گے. ٹھیک ہے, وہ اگزامپل دے رہے تھے کہ اس خطے میں اگر ترقی کرنی ہے تو خطے پورے نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو چھوارا ہے وہ بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں بڑا پسند کیا جاتا ہے, اس کی بڑی مانگ ہے. کہتے ہیں جی پاکستان کا جو چھوارا ہے یہ جاتا رہا ہے دبئی میں, اور دبئی سے ہو کے یہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں جاتا ہے, اور انڈیا میں آج بھی جاتا ہے. کہتے ہیں جی میرے لیے بڑی یعنی کہ حیران کن بات تھی. اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن دوسری انہوں نے اگزامپل دی. انہوں نے کہا جی میں گیا ہوا تھا آزاد کشمیر, جو پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر. کہتے ہیں وہاں پہ میری بڑی دلچسپی تھی, میں نے ان کے لوگوں سے بات کی آزاد کشمیر کی. کہتے ہیں پشمینہ جو ہے وہ بڑی مشہور ہے, پشمینہ کے اوپر وہ دستکاری کرتے ہیں, بڑے دستکاری جو کرتے ہیں اس میں بڑے بیل بوٹے بناتے ہیں, بڑی مشہور ہے. تو کہتے ہیں جی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو ادھر پیدا ہوتا ہے پشمینہ, تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ادھر نہیں پیدا ہوتا, یہ تو انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر یعنی کہ جیسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوتی ہے پشمینہ, پھر وہاں سے دبئی جاتی ہے, وہاں سے یہ امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں, اور پھر اس کے اوپر دستکاری کرتے ہیں, اور جو پوری دنیا میں بکتی ہے. پاکستان کی بنی ہوئی جو دستکاری ہے جو آزاد کشمیر کی ہے اس کی بڑی مانگ ہے. تو انہوں نے جو بات کہی, انہوں نے کہا دیکھیے آپ بندے آپس میں نہیں ملتے نا, ضرورت کی جو پروڈکٹ ہے وہ اپنا رستہ نکال لیتی ہے, آپ بندے نہیں ملتے, چاہے وہ رستہ دور کا ہو, لیکن اگر بندے ملنے لگ پڑے نا تو رستہ قریب کا ہو جائے گا, لوگوں کو سہولیات مل جائیں گی. تو بڑی خوبصورت بات اقبال حسین صاحب نے اور بھی بڑی باتیں کی. کسی نے نوجوان سفارتکار نے ان سے پوچھا ہندوستان کے حوالے سے, تو انہوں نے ہندوستان کا نام نہیں لیا, انہوں نے صرف یہ کہا کہ دیکھیں جو علاقے میں اور خطے میں بڑائی کا دعویٰ کرتے ہیں نا, انہیں اپنی اندرونی اور بیرونی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے جی سارک کا جو معاملہ ہے, پاکستان اور جو بھارتین کے درمیان تنازع کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ رہا, تو بڑا پن دکھانا چاہیے. تو بڑی اچھی ایک گفتگو تھی. یہ 2 واقعات بڑے اہم تھے, اور بیسک مقصد کیا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں, کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان, کابل, دلی, ڈھاکہ اور میانمار اور بھوٹان, یہ پورا جو خطہ ہے سارک کے جو ممالک ہیں, یہ سارے ملیں اور ترقی کریں. اچھی سوچ اور بڑی اچھی, بہت اچھی سوچ. تو یہی میرے خیال میں یہی تھا. تو اجازت چاہتے ہیں میرے خیال میں. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہوں تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.